मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख्वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। मेरे अजीजों, आज हम क्रिसमस मना रहे हैं और आज इस खूबसूरत मौसम में मेरे साथ बहुत सी प्यारी मेहमान मौजूद हैं। आज इस क्रिसमस के मौसम में हम जिस उन्वान पर बातचीत करेंगे वो उन्वान है मजूसियों की आमद। पूरब से जो मजूसी खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए आए, वो कौन थे, क्या करने आए थे, क्या क्या खुदावंद यीशु मसीह के लिए लेकर आए थे। आज इसी सारे उन्वान पर हम बात करेंगे। तो आइए अपनी प्यारी प्यारी मेहमानों को आज अपने स्टूडियोज में वेलकम करते हैं। तो आइए नाजरीन, अपनी प्यारी प्यारी मेहमानों को अपने स्टूडियोज में वेलकम करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर अरूज। सिस्टर अरूज, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। सिस्टर अरूज का ताल्लुक लाहौर से है और वो बहार कॉलोनी से स्पेशली आज क्रिसमस के लिए इस खास मौके पर हम लोगों के साथ हैं ताकि अपने पैगाम को आप सबके साथ शेयर कर सकें। हमारी अगली मेहमान हैं सिस्टर शबनम अयूब। सिस्टर शबनम अयूब, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। सिस्टर जी का ताल्लुक योहानाबाद से है और सिस्टर जी भी योहानाबाद लाहौर से आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी अगली मेहमान है सिस्टर साइमा। सिस्टर साइमा, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू मैम। सिस्टर साइमा का ताल्लुक भी योहानाबाद लाहौर से है और हमारी अगली मेहमान है सिस्टर मैविश। वेलकम टू आवर स्टूडियो सिस्टर मैविश। सिस्टर मैविश का ताल्लुक है शेखपुरा से। तो आज हम सारी प्यारी प्यारी बहनें मिलकर आप तक क्रिसमस के इस उन्वान को पहुंचाएंगे, इस पैगाम को आप तक पहुंचाएंगे कि पूरब से जो मजूसी चले थे वो क्यों चले थे और मसीह यीशु को जब सजदा करने को पहुंचे थे तो क्या क्या तोहफे खुदावंद यीशु मसीह के लिए लेकर आए थे। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और मैं चाहूँगी कि सिस्टर शबनम दुआ से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें। आइए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे, जिसने आज हम सबको ये फजल बख्शा कि हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल दे, उसकी उस खुशखबरी को, उसके पैगाम को एक दूसरे के साथ और सुनने वाले तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर कर सके। मसीह में हमारे आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी नेमतों, तेरी बरकत के लिए और आज के बाबरकत और खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें बख्शा कि खुदावन हम सब बहनें तेरी बेटियां मिलकर तेरे नाम को जलाल दें और तेरे कलाम की खुशखबरी को तेरे लोगों तक, तेरे प्यारों तक पहुंचा सके खुदावन। और ये कलाम आज हम सब के लिए हो, हम सब इससे सीखे, बरकत पाएं और खुदावन तेरे इस दिन को जैसे कि तेरी अंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है, इस दिन को हम खुशी के साथ सर मनाएं और खुदावन तेरे कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बरकत पाएं। हम सबको अपने जलाल के लिए और अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करना, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें आज के हमारे उन्वान मजूसियों के बारे में क्या बताती है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर खोलिए मत्ती की अंजील। हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 2 बाब की 1 से 2 आयात को। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाज़बरकत हो। तो मेरे अजीजों, हमने अभी बाइबल मुकद्दस में पढ़ा कि किस तरह मजूसी जो है वो एक सितारे से मदद पाकर, एक सितारे की रहनुमाई में उस जगह पर पहुंचे जहां बच्चा यीशु था। तो आइए इन मजूसियों के बारे में और इनके सफ़र के बारे में मज़ीद जानते हैं। तो मैं दावत दूंगी सिस्टर अरूज को कि वो हमें बताएं कि ये 3 मजूसी कौन थे। थैंक यू सो मच सिस्टर सोनिया, आपने हमें दावत दी और आपकी होजाना टीवी की और सारी टीम के हम शुक्रगुजार हैं। और आज इस मौका पर, क्रिसमस के मौका पर, आपने खूबसूरत टॉपिक दिया जिस पर हम आकर बात कर सकें। तो हम जानना चाहते इस मजूसियों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो सितारा उनको नज़र आया वो दोबारा सितारा उनको वही पूरब के अंदर नज़र आया, अगेन उन पर वो जाहिर हुआ और पूरे मशरिक के रास्ता में जहाँ तक यीशु मसीह थे वहाँ तक आने में इस सितारे ने उनकी रहनुमाई की, उनकी मदद की। और हम देखते हैं आम हालात में, आम तौर पर जब कहीं पे भी कोई बेबी, न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो सबसे पहले माँ बाप का जिक्र आता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले इस बच्चे का जिक्र आया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने यीशु को उसकी माँ की गोद में देखा। तो आम हालात में जब कोई बेबी होता है तो हम देखते हैं कि पेरेंट्स का जिक्र पहले आ जाता है, लेकिन ये एक बच्चा यकता और बेमिसाल था, ये खास
ایک اسپیشل بیبی تھا جو آسمان سے ہم سبوں کے لیے آیا. ہاللیلویا. تو ہم دیکھتے ہیں اس لیے اس بچے کا ذکر پہلے آیا اور اس بچے کے لیے اسپیشل تحفے وہ لے کر آئے. سو ہم ان مجوسیوں کو دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح ناصری کے لیے تحائف لے کر آئے. ویسے تو بہت سارے مجوسی آئے تھے اور یقیناً وہ بھی خالی ہاتھ تو نہیں یسوع مسیح کو ملنے آئے تھے, ان کے پاس بھی بہت سارے تحائف ہوں گے, لیکن جن تحائف کا ہمیں ذکر ملتا ہے کلام مقدس کے اندر, ان میں سے 3 اسپیشل جو تحفے ہیں وہ سونا, مر اور لبھان. تو ہم سونا دیکھتے ہیں جو خدا کی الوہیت اور جلال کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد لبھان کو ہم دیکھتے ہیں جو کہانت اور خوشبو کو ظاہر کرتا ہے, یعنی خوشبو ان زندگیوں کے لیے جو یسوع مسیح سے دور تھی, جو گنہگار اور غیر نجات یافتہ اور کسی بات سے وہ واقف نہ تھے. ان کی خوشبو جو تھی یسوع مسیح ناصری کی خوشبو ان کی زندگیوں میں پھیلی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مر جو ہے یہ کڑوی جڑ کو ظاہر کرتا ہے. یہ یسوع مسیح کے دکھوں کی علامت تھی اور دکھوں کا ہی نشان تھا. تو ان تینوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں نے یسوع مسیح ناصری کے آگے رکھی اور ان کو پیش کی. ایک بچہ جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بڑے خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور مہنگے ڈریسز اس کو پہنائے جاتے ہیں, لیکن ایک اتنا اسپیشل بیبی, بہت ہی خاص بیبی پیدا ہوا ہے, لیکن اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا گیا, سمپل ایک کپڑے کے اندر ہی لپیٹا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو سمپل کپڑا ہے, ان مجوسیوں سے کلام ہی یہی کیا گیا کہ تم جب جاؤ گے اسے کپڑے میں لپیٹا ہوا پاؤ گے. تو کپڑے میں جو لپیٹا گیا ہے وہ بھی ایک کفن کی نشانی ہے, خالی کپڑا جو ہے وہ کفن کی نشانی ہے. تو پیدا ہوتے ہی اس بچے کے لیے اس کے سارے فیوچر کا جو ہے پیشن گوئی کر دی گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماں کے لیے اور اس کے پیرنٹس کے لیے بھی ایک عجیب طرح کی بات ہو سکتی ہے. ماں باپ ہوتے ہوئے, والدین ہوتے ہوئے, ان کے لیے بھی ایک حیرت انگیز یہ بات تھی کہ ہمارے بچے کی پیدائش پر اس کو کس طرح کے تحائف دیے جا رہے ہیں. لیکن یہ خداوند کا ایک الہی منصوبہ تھا اس بچے کے لیے, جو دنیا بھر کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, کسی ایک قوم, کسی ایک قبیلے, ایک فرقے کے لیے نہیں, بلکہ دنیا بھر کے لیے خوشی کی بات تھی, خوشی کی علامت تھی. ہاللیلویا. کیونکہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ جو تھا اس جرنی میں کپڑے کے اندر لپیٹا گیا اور ہماری نجات کے واسطے آیا. تو ہم دیکھتے ہیں کسی طریقے سے ہم سب کے لیے یسوع مسیح ناصری جو ہے نجات کا وسیلہ بنے. تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے. سسٹر عروج, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورتی سے آپ نے ہمیں بتایا کہ مجوسی کیا تحفے لے کر آئے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. ہماری اگلی مہمان ہیں سسٹر شبنم ایوب, اور میں سسٹر جی چاہوں گی کہ آپ بھی ہمیں بتائیں ان مجوسیوں کے بارے میں. خدا ان کے خوبصورت نام میں آپ سب کو میں سلام. میں سب سے پہلے تو سسٹر جی آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم سب کو اس جگہ پر آنے کے لیے دعوت دی تاکہ ہم سب مل کر خدا کے کلام کو سیکھیں. آج جو آپ نے جو ٹاپک ہمیں دیا گیا ہے وہ مجوسیوں کے بارے میں تھا کہ مجوسی کون تھے, یہ کہاں سے آئے تھے, اور یہ جو تحفے لے کے آئے تھے ان کے پیچھے کیا مکاشفہ تھا. تو ہم جب مجوسیوں کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مادی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, اور یہ غیر اقوام کے کاہنوں کا ایک فرقہ تھا, اور یہ علم نجوم اور ستاروں پر بہت یقین رکھتے تھے. یہ کوئی بھی بات ہوتی تھی تو یہ ستاروں کا حساب لگا کے تو بات کرتے تھے, اور یہ خاص قسم کے لوگ تھے. یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ بادشاہ بنانے والے لوگ تھے. ان کو کنگ میکر کہا جاتا تھا, ان کو شاہ ساز کہا جاتا تھا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ کیا جو بادشاہ بننے جا رہا ہے اس کو ستاروں پر عبور ہے, وہ علم نجوم جانتا ہے. اور چونکہ یہ فارسی مذہب میں یہ کنورٹ ہو گئے, تبدیل ہو گئے, تو انہوں نے ان کے اندر جو چیز تھی علم نجوم اور یہ ستاروں کا حساب کرنا, یہ ان کے اندر سے نکلا نہیں تھا. انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں بلکہ ایک نئے مذہب کا حصہ بنا لیا, اور یہ اس کے ساتھ جڑے رہے, اٹیچ رہے. اس لیے یہ ستاروں کو دیکھ کر ان کو پتا تھا یہ خاص قسم کا ستارہ ہے جو بادشاہ کی آگاہی کر رہا ہے, کیونکہ یہ عام ستاروں کی طرح ستارہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ خاص ستارہ تھا. اور پھر انہوں نے جب ہم بابل کے دور میں جاتے ہیں تو انہوں نے دانیل نبی تھا جو ان کا سردار تھا, اور انہوں نے پرانے عہد نامے کو یہ جانتے تھے, یہ پیشن گوئیوں کے بارے میں جانتے تھے. ان کو پتا تھا دانیل نبی کی اس پیشن گوئی کے بارے میں, یہ جانتے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور ستارہ اس کی گواہی دے گا.
تو یہ ستارے کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جب یہ بیت الحم میں خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو بادشاہ موجود تھا، ہیرودس بادشاہ موجود تھا یہاں پر، اور یہ بادشاہ یہودیوں نے بنایا ہوا بادشاہ نہیں تھا، یہ اس کو ایک لقب دیا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ تھا، کیونکہ یہ بھی غیر قوم سے تھا، یہ یہودیوں میں سے نہیں تھا۔ تو یہودی تو منتظر تھے خود بادشاہ کے، وہ تلاش کر رہے تھے ایسے بادشاہ کی جو ان کو رومی حکومت سے ان کی مخلصی ہو، ان کی جان چھوٹے، اور ان کی بادشاہی وہ داؤد کے ہی دور سے اس چیز پر فوکس کر رہے تھے کہ ایک بادشاہ آئے گا جو ہمیں نجات دے گا، لیکن وہ بغاوت نہیں کرنا چاہ رہے تھے روم حکومت سے۔ تو ہم جب مجوسیوں کے بارے میں دیکھیں کہ مجوسی پورب سے ایک غیر علاقے سے خداوند یسوع مسیح کے کو سجدہ کرنے آئے، دیکھنے کے منتظر آئے، اور یہ جب یہ ان کی انٹری ہوتی ہے بیت الحم میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاہی گھوڑوں پر، فارسی گھوڑوں پر سوار تھے جو جنگ کی علامت ہے، گھوڑے جو ہیں وہ جنگ کی علامت ہوتے ہیں۔ تو جب ہلچل مچ گئی، کیونکہ یہ کوئی چھپے چھپائے طور پر نہیں مجوسی آئے تھے، ان کا لباس علیحدہ تھا، ان کی ٹوپیاں علیحدہ تھی، ان کے پاس گفٹ تھے خدا کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے۔ تو یہ بڑی ایک حیران کن بات تھی وہاں کے لوگوں کے لیے، فقی فریسیوں کے لیے، یہودی، اور یہ بات جب پہنچتے پہنچتے ہیرودس تک پہنچی تو اس کے لیے یہ پریشانی بنتی تھی کہ بادشاہ تو موجود تھا، تو یہ کون سا نیا بادشاہ آ گیا جس کو دیکھنے کے لیے یہ قوم کدھر سے مجوسی آ گئے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں آگے ہم جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ جب مجوسی اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے سجدہ کیا۔ سجدے کے مطلب کہ انہوں نے اس کو یسوع کو بادشاہ سے بڑھ کر دیکھا۔ پھر ایک جگہ پہ اگلی آیت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ پہلے سجدہ کیا، اور گر کر سجدہ کرنے کا مطلب تھا کہ نہایت عاجزی، فروتنی اور پرستش سے بھر گئے، کیونکہ اس وقت انہوں نے خدا کے جلال کو اس جگہ پر دیکھا، اور جب خدا کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل فروتنی سے آسی اور ہم جھک جاتے ہیں۔ بادشاہوں کو، جو دنیا میں بادشاہ، اس کو ہم جھک کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن جب خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو گر کر سجدے ہوتے ہیں۔ تو گر کر انہوں نے سجدہ کیا، اور جو یہ قیمتی چیزیں جو بیان کی ہیں، یہ جو سونا اور لبان اور مر بیان کیا، یہ ان کے جادو میں استعمال ہونے والی چیزیں تھی۔ یہ جب وہ جادو کرتے تھے، علم و نجوم کرتے تھے، وہ ان کو استعمال کرتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی ساری چیزیں یسوع کے قدموں میں ڈال دی۔ انہوں نے اپنی جادوگری کو نیست کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ نجات دہندہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے قدموں میں ڈال کے انہوں نے اپنے آپ کو حلیم، عاجز، فروتن کر دیا، اور دل سے اپنا بادشاہ قبول کیا، دل سے قبول کیا، اسی لیے گر کر سجدہ کیا۔ تو ہمیں بھی ہمیں ہر وقت خداوند یسوع مسیح کو اپنا حقیقی بادشاہ، کیونکہ وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ سارے بادشاہ ختم ہو جائیں گے، لیکن یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہ ابدی بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ہمیشہ اپنے ابدی بادشاہ کے سامنے عاجزی، فروتنی اور جھک کر اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ان مجوسیوں نے اس کی عقیدت میں اپنے آپ کو، وہ ایک وہ کاہن تھے، وہ ان کا بڑا روب رباب تھا، وہ بڑے جانے پہچانے کوئی عام لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خاک کر دیا، خداوند کے قدموں میں اپنے آپ کو دے دیا۔ تو ہمیں بھی ایسے طریقے سے اپنے یسوع بادشاہ کو سجدہ کرنا چاہیے، اور ان کے قدموں میں ہمیں ایسے ہی عاجزی کے ساتھ آنا چاہیے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ تو شبنم، بڑی خوبصورتی سے آپ نے ہمیں بتایا۔ ہم اکثر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جب آتے ہیں یا کوئی بڑا عالم فاضل جب ایک بچے کے پاس آتا ہے تو یہ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ اتنی انکساری دکھائے، لیکن آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ کس طرح مجوسی جو ہے وہ جھک گئے تھے۔ خداوند آپ کو برکت دے بہت زیادہ۔ میرے عزیزوں، ہم نے ابھی سیکھا کہ کس طرح مجوسی جو ہے وہ جب بچہ یسوع کو سجدہ کرنے آئے تو وہ عقیدت کے ساتھ ان کے قدموں میں اس کے آگے جھک گئے تھے۔
میرے عزیزوں یہ ان کی انکساری تھی کہ وہ جو اتنی مال و دولت کے مالک تھے، جو عالم فاضل تھے، جو ہر طرح کی تعلیم ان کے پاس تھی، جو جادو اور ٹونے میں بھی ماہر تھے، وہ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت کو، اپنی ساری شان و شوکت کو ایک طرف رکھ کر اس بچے کو سجدہ کیا۔ میرے عزیزوں ہمیں بھی بچہ یسوع کو اسی طرح اپنی زندگیوں میں عاجزی کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ معلومات کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیں، دیکھتے رہیں پروگرام خواتین بائبل ہوشانہ ٹی وی کے سنگ۔ We'll be right back to you.